अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मदीना सानी और निज़ाम हुकूमत के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस्लाम जहाँ पे इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी का एहसास और शऊर दिलाता है, वहाँ हुस्न मुआशरत, कारोबार, तिजारत, तमद्दुन, सियासत, अस्करियात जुमला शोबों में इस्लाम मुकम्मल रहनुमाई फ़राहम करता है। यही वजह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में मदीना मुनव्वरा में एक मिसाली इस्लामी वेलफेयर स्टेट का क़याम अमल में आया। लेकिन मदीना मुनव्वरा पूरे जज़ीरे अरब में नुमायाँ था। वहाँ तिजारत यानी ट्रेड और ज़राअत के मराकज़ थे। ताइफ में ज़्यादातर ज़राअत होती थी मगर तिजारत कम थी। मक्का में सिर्फ तिजारत होती थी, ज़राअत नहीं थी। हिजरत के इब्तदाई महीनों में मुसलमानों पर बड़ी तंगदस्ती आई और उस वक्त तिजारत और बरामदात और दरामदात पर यहूदियों की इजारादारी थी और यहूदी मुसलमानों को महंगे दामों चीज़ें फ़रोख्त करते, ज़ालिमाना टैक्स लगाते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाजिल की उनकी दिलजोई के लिए, वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम ला तमुद्दन्न ऐनाका इला मा मत्तअना बिही अज़वाजम मिनहुम वला तहज़न अलैहिम वख्फ़िज़ जनाहका लिल मुमिनीन। ये एक पॉलिसी स्टेटमेंट है ट्रेड पॉलिसी के लिए, टैक्सेशन के लिए, कि हमने आपको 7 ऐसी आयात वर्सेस दी हैं कि जो बार बार दोहराने जाए के लायक हैं और तुम्हें कुरान अता किया है। तुम इस मताए दुनिया की तरफ आँख उठा कर ना देखो जो हमने इनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी है, न इनके हाल पर अपना दिल कुड़ाओ और इन्हें छोड़कर ईमान लाने की तरफ झुको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे मुसलमानों के लिए एक अलग जो ट्रेड है, सेंटर्स हैं, मार्केट्स हैं, बाज़ार हैं, वो कायम किए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तुम्हारा अपना बाज़ार है, इसमें तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती या कमी नहीं करेगा, यहाँ कोई ज़ालमाना टैक्स नहीं लगाएगा। और आपने मज़ीद फरमाया अज्जालिब इला सूक़िना कल मुजाहिदु फ़ी सबीलिल्लाह, हमारे बाज़ार में माल लाने वाला ऐसे अज्र का मुस्तहिक है जैसे अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। तो ये बेजा ज़ालिमाना टैक्स लगाना ये यहूदी तर्ज़ अमल और सरिश्त है। मुसलमानों के यहाँ जो माल फ़े है, खुमुस है, जिज़िया है और ज़कात को प्रेफर किया जाता है 2.5% एनुअली। उससे जो इनकम जनरेट होती है वो अपर क्लास है, इलीट, उनसे लेके गरीबों में तकसीम होती है। हाँ, आज के दौर जदीद के अंदर मार्केट्स हैं, जदीद ज़राए हैं, ज़राअत के, तिजारत के, कारोबार के, बिज़नेस के। तो रियासत का नज़्म व नस्क चलाने के लिए ज़ाहिर है महसूलात की, टैक्स की ज़रूरत होती है, लेकिन वो किस पे लगाया जाता है? बड़ों पे लगाया जाता है। उनसे लेके छोटों को उसमें शरीक किया जाता है जो महरूमीन और साइलीन हैं कुरान की ज़ुबान में। वफ़ी अम्वालिम हक़्क़ुन लिस्साइल वल महरूम, स्टेटस को के माल में, शराफिया के माल में किन लोगों का हक़ है? एक जो सवाली हैं जिनकी गुज़र बसर नहीं होगी, और एक महरूमीन डिप्राइव जिनको बेसिक नीड्स, हाजात, ज़रूरियात तक मैसर नहीं है। आज आईने पाकिस्तान का आर्टिकल 38 जिसके अंदर सोशल एंड इकोनॉमिक वेल बींग ऑफ द पीपल लिखा हुआ है, ये रियासत की जिम्मेदारी है। फ्री हेल्थ है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, शेल्टर है, ईच एंड एवरीथिंग। फ्री मार्केट्स हैं, ताजरों का ख्याल, उन्हें फैसिलिटेट करना। जब तिजारत तब चलती है, मुल्क का मनफियत तब होता है जब ताजर खुशहाल हो, आसूदा हाल हो, उसको अपॉर्चुनिटीज़ हों। आज ताजर भी बेहाल हैं, किसान भी बेहाल हैं, टैक्स बेजा लगाया जा रहा है, अमीर गरीब की कोई तफरीक नहीं है। किस तरफ ये मुआशरा जा रहा है? जी नाज़रीन, ताजर, तिजारत, कारोबार, बिज़नेस, मईशत, इन सारे इशूज़ पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अरशद बोहरा साहब। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है अजमल बलोच साहब, चेयरमैन आल पाकिस्तान ताजर एसोसिएशन। आप सदर हैं आल पाकिस्तान ताजर एसोसिएशन के, बहुत शुक्रिया। और हमें ज्वाइन किया है महमूद बुखारी साहब ने, चेयरमैन किसान इत्तेहाद। बुखारी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। अरशद बोहरा साहब, आपसे आगाज़ करता हूँ, चूँकि आप कराची में पाकिस्तान की इकॉनमी का हब है, क्या समझते हैं कि इस बजट में आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? जो औकाते कार हैं बिज़नेस के, उनके हवाले से क्या सिचुएशन है और कराची का ताजर क्या सोचता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो बजट जो है, जिस तरीके से ये पहली दफ़ा जो है इन्होंने डॉलर के साथ प्लान किया है, तकरीबन 290 रुपए पे, या शायद इससे भी थोड़ा ऊपर किया है, तो ये एक्सपेक्टेशन कर लेनी चाहिए कि ये करेंसी डिवैल्यू करने का इनका इरादा है।
اور دوسرے یہ کہ بجٹ ہر سال آتا ہے اور اس کا جو ہے امپیکٹ میں نہیں سمجھتا کہ غریب عوام یا عام آدمی جو ہے وہ اس بجٹ میں اس کا اتنا انٹرسٹ ہوتا ہے. وہی فگرز کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، فگرز کو ادھر سے ادھر کرنا. اور عام آدمی پہ ان بجٹوں کا جو آلریڈی اس وقت عام آدمی پہ جو بوجھ ہے، جو مہنگائی ہے، جس طریقے سے جو پیٹرول کی قیمتیں ہیں، لیوائی پیٹرول پہ جو لیوائی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں، بجلی کے بل پے کرو اور بجلی نہ ملے. کراچی کا آپ کو سب کو پتا ہے کہ یہ اس وقت تو بجٹ دیکھیں، پہلے تو بجٹ جو ہے وہ 5 جون کو تھا، آج ہونا تھا، لیکن وہ اب 10 جون کو ہو گیا. اس کی شاید بڑی وجہ جو ہے وہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہیں. میرے خیال سے وہ اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے تمام بڑی پارٹیوں کے لیے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے کشمیر فتح کر کے دے دینا ہے، جبکہ جو پورے پاکستان کا حال ہے وہی گلگت بلتستان کا حال ہے. ہاں، ایک چیز کی خوشی ہوئی کہ اس میں جو ہے تقریروں میں کراچی کے کو کھنڈر بنانے کے حوالے سے بہت زیادہ تقریریں ہوئی ہیں، اور ہر ایک نے یہ اعتراض کیا ہے وفاق کی جانب سے کہ کراچی کا حشر جو ہے وہ بہت ہی برا ہو چکا ہے. کراچی کا کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پورے سندھ کا جو حال ہے، سندھ کی عوام بھی اگر آپ دیکھ لیں، سندھ کی غریب عوام بھی جو ہے وہ اس وقت مطمئن نہیں ہے، وہ ناخوش ہے بالکل. جس طریقے سے کراچی کی عوام بھی پریشان ہے، سندھ کے اندرون سندھ کی عوام بھی پریشان ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے این ایف سی سے جو اس کو پیسے مل رہے ہیں ڈویزبل پول کے تھرو، 28,000 ارب روپے جو ملے ہیں، وہ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ کہاں چلے گئے. وہ پیسہ کہیں نظر آ رہا ہے؟ جو پروجیکٹ یہ کرتے ہیں، جو انہوں نے ابھی ملیر ایکسپریس وے بنائی ہے، وہ بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، اس میں حکومت کا ایک پیسہ نہیں ہے. اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اس جو ایگریمنٹ ہے جس کے تحت یہ بنی ہے، اس کو یہ پبلک کریں تو پتہ چلے کہ پرائیویٹ پارٹنر جو ہے وہ ہے کون، وہ کتنے پیسے لے کے آیا، اس کو سندھ گورنمنٹ نے کتنی لون دی، اس کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کتنی لون دی، اور اس کے بعد اس کی جیب سے کتنا لگا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ پبلک کرنی چاہیے. کراچی کا حال بہت برا حال ہے، کراچی کے تاجروں کا حال بہت برا حال ہے. آپ جب میٹنگ کرتے ہیں ہمارے محترم پرائم منسٹر صاحب، تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ وہی 25-30 لوگ جو اشرافیہ کے ہیں اور جو الحمدللہ ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں پچھلے 50 سالوں سے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. تو انہی لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہوتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ چھوٹے تاجروں کو بلا کر ان کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب نے تھوڑا وقت گزارا ہو، ان کا حال جانا ہو؟ کبھی انہوں نے جو ہے ابھی ہمارے دوست جو کسان اتحاد کے ہیں وہ بھی موجود ہیں، کیا کبھی کسانوں کے ساتھ بھی جو ہے انہوں نے بیٹھ کر میٹنگز کی ہوں؟ دیکھیں، ہمیں پنجاب میں چیزیں ڈیولپ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. سندھ میں اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں سندھ میں تقریباً آپ یہ سمجھ لیں 90% جو ہے وہ وڈیرے ہیں جن کی زمینیں ہیں. 10% لوگ جو ہیں وہ 90% میں سے ٹھیک. 10% لوگ وہ ہوں گے جو چھوٹا کسان ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ بڑے کسانوں نے جو بڑے جاگیردار ہیں، انہوں نے اپنی زمینوں کے ڈسٹریبیوشنز پتہ نہیں کس طریقے سے کر کے مینیپولیشن جو ہوتی ہے. مینیپولیشن اور ہوتی ہے. میں آتا ہوں آپ کی طرف، آپ کا پوائنٹ لیتا ہوں. بخاری صاحب، محمود بخاری صاحب کسان کس حال میں ہیں؟ اور یہ بتائیں کہ ایک بڑا ایشو جس کو ہائی لائٹنگ کیا جاتا، کپاس پہ ہم اتنا فوکس کیوں نہیں دے رہے؟ سارا فوکس ہمارا جو ہے وہ شوگر پہ ہے، کیوں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بہت شکریہ واجد صاحب آپ کا اور سنو ٹی وی کا. گزارش یہ ہے کہ ہماری حکومت کی جو ترجیحات میں زراعت شامل نہیں ہے، اور اس وجہ سے کپاس بھی شامل نہیں ہے. کپاس کی حالت تو یہ ہو گئی ہے، آپ نے وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے کہ یہ کبھی اس کو وائٹ گولڈ کہا جاتا تھا، اور وہ پاکستان جو ہے وہ کپاس کے اندر خود کفیل ہوتا تھا. اور آج یہ حال ہے کہ ہم 300% سے اوپر جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. اور ابھی بھی میں دیکھ رہا تھا کہ آرڈرز جو ہیں ابھی سے جو ٹیکسٹائلر ہیں انہوں نے دے دیے ہیں باہر کی دنیا سے کاٹن منگانے کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نہیں کہ کوئی ریسرچ ہو، کوئی اچھا بیج ہو، کوئی اچھی ریسرچ کے بعد جو ہے وہ پیسٹیسائیڈ کا بھی اس میں بڑا عمل دخل ہوتا ہے، تو اس طرف توجہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارا ریسرچ پہ جو ہماری حکومتیں ہیں وہ جی ڈی پی کا 0.75
लेकिन खर्च करती हैं। बुखारी आप साहब, हैरान ये हो। जरी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है जो मानी यूनिवर्सिटी है, तो वो कुछ नहीं आपको इनपुट देते रिसर्च और एकेडेमिया के हवाले से? हमारे यहाँ तो जो रिसर्च के जो डिपार्टमेंट है उनकी तनख्वाहें नहीं मिलती, उन मुलाजमीन को जो है वो बजट नहीं दिया जाता। मैंने आपको जीडीपी का बताया कि कितना हम खर्च करते हैं, जबकि ब्राजील जो है उसने कितनी तेजी से एग्रीकल्चर के अंदर तरक्की की है और वो अपने जीडीपी का 1.75 जो है वो खर्च करता है। इसी तरह जो बाकी ममालिक हैं वो खर्च करते हैं। आप अपने चाइना को देखिए कि चाइना ने इस कदर जो है वो तरक्की की है। वैसे कहने को पाकिस्तान जो है वो पांचवा बड़ा मुल्क है एग्रीकल्चर का, आबादी के लिहाज से भी बड़ा मुल्क है। हमने एटम बना लिया, हमने इंडिया को शिकस्त दे दी, हमने दिफा के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक फौज ने बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं। लेकिन मौशी मैदान के अंदर चूंकि ये ज़राअत से जुड़ी हुई है, ज़राअत ज़ामिन है सनत की, आज ये सनत को जितना मर्जी ये रिलीफ दे दें या उनको बेनिफिट दे दें तो वो कभी कामयाबी नहीं होगी। इसलिए कि रॉ मटेरियल है, गंदम है तो आपकी फ्लोर मिल चलेगी, आपके पास कॉटन है तो आपके टेक्सटाइल चलेगी। टेक्सटाइल के 8 बड़े शोबे हैं जो कपास की वजह से चलते हैं। आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 48% से ऊपर जो है रोजगार आपको ज़राअत देता है। आपकी जीडीपी का 24% जो है वो ज़राअत है। आज आप देख लें कि हॉलैंड से बीज वहां से आ रहे हैं, सब्जियों के बीज वहां से आ रहे हैं, आपके दीगर जो फसलात हैं उनके बीज वहां से आ रहे हैं। पूछना ये चाहता हूं कि 76 सालों के अंदर हमारे इन हुक्मरानों ने जो जिनकी बाज की हुकूमत पंजाब के अंदर इतना टाइम रही है कि रंजीत सिंह की भी हुकूमत उसने भी नहीं की पंजाब के अंदर इतनी जितने हमारे हुक्मरानों ने कर छोड़ी है। इसी तरह सिंध के अंदर आप देख लें कि पीपल्स पार्टी का अभी बोरा साहब बता रहे थे कि जो हालात है, लेकिन आप मीडिया के अंदर देख लें, इश्तिहारात के अंदर देख लें तो यूं लगता है कि पाकिस्तान एक जन्नत है। लेकिन आप देखें कि बड़े इदारों ने जो बताया है कि पाकिस्तान के जो खते गुर्बत से नीचे लोग हैं वो भाई साहब कितने परसेंट, ये कितनी अलार्मिंग बात है। आप किस तरह से कहते हो कि जनाब हमने जो है ये कारनामे अंजाम दिए हैं। आज लोग देखें, इन्होंने कहा था 2022 के अंदर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खत्म किया था, इमरान खान को हटाया था, तो इन्होंने ये दावा किया था कि उस वक्त महंगाई बहुत है और मुल्क जो है ना डिफॉल्ट होने जा रहा है। पूछना ये है कि मेरे भाई जब 160 रुपए पे पेट्रोल था तो आप कह रहे थे डिफॉल्ट हो रहा है, आपका घी 350 रुपए था 2022 में, आपकी चीनी 80 रुपए की थी। आज आप देखें कि चीनी का रेट का, घी का रेट का, ठीक है, मैं आता हूँ ये चीज़ें वाकई एसोसिएट करती हैं इन सारी चीज़ों से। अजमल बलोच साहब, चूँकि आप प्रेसिडेंट हैं आल पाकिस्तान ताजर एसोसिएशन के और हब में हैं इस्लामाबाद में, आप पारा में बैठे हैं, ताजर क्या कहते हैं? सुनाए कोई आपके एग्रीमेंट्स भी हो गए हैं, अब लॉकडाउन को एक्सटेंड किया गया 9 बजे तक। मुझे एक चीज़ भी इसकी तरफ भी इशारा कर दें, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें रहनुमाई करते हैं कि दिन को मईशत रिस्क की तलाश में निकलो, रात आसान के लिए, ठीक है, वन्नार माशा वल्लैल लिबासा, ये 2 चीज़ें, रात सुकून के लिए। तो क्या नहीं है कि पाकिस्तानी कौम भी सवेरे जागे उठे, मार्केट्स में जाए, 8-9 बजे बंद करके चले जाएं? मैं इस पे पहले बात कर लूँ या लॉकडाउन पे कर लूँ? लॉकडाउन पे कर लो। पहले इस पे कर लेते हैं कि अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाता है कि कौन सा निज़ाम चलेगा? शरीयत चलेगी। बेशक। जब शरीयत होगी तो फिर सारे कवानीन शरीयत के होंगे। Exactly. आज उमर ला हो ना यहाँ पे तो फिर सारे काम ठीक हो जाएंगे। सऊदी अरब में सारे काम ठीक है ना। अच्छा, मसला आपने जड़ पकड़ ली, बिल्कुल सही। मैं ये कहता हूँ कि ये नहीं है कि हम किसी एक काम को पकड़ लें कि ये हदीस ऐसे। अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद में कि जो आयतें इनको अच्छी लगती हैं उनको पसंद कर लेते हैं और बाकियों को छोड़ देते हैं। आप समझते गवर्नमेंट इसका सहारा लेके तो ये सारा गवर्नमेंट ना ले, बराए मेहरबानी मुझे बताएं। हमने लॉकडाउन लगाया, हमने ये नहीं कहा है कि आए मिलकर हम सुबह उठते हैं 6 बजे, दफ्तर भी खोलते हैं, दुकानें भी खोलते हैं, शाम को बंद कर देंगे, आए हम इस्लामी कवानीन की तरफ आते हैं, आए हम। चाइना में यही मॉडल सुने ना, हम सारा ये करते हैं। ओ भाई, जब आप डांग टपाओ काम करेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। मुझे बताएं
ایران میں تو لاک ڈاؤن کوئی نہیں ہے، جہاں جنگ ہو رہی ہے، جہاں بم برس رہے ہیں وہاں تو کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، وہاں رات تک دکانیں کھلی ہیں، لوگ چیزیں لا رہے ہیں، اڑوس پڑوس میں جتنے ممالک ہیں چھوٹے چھوٹے جو بھی ہیں عرب ممالک ہیں وہاں کوئی لاک ڈاؤن نہیں ہے، اور ہمیں کیا پڑا ہے یار، ہمارے پڑوس میں اور بھی ملک ہیں۔ آپ کو اس سے کتنا ایفیکٹ پڑا ہے؟ میں کہتا ہوں تاجر اس گرمی کے موسم میں تباہ ہو گیا ہے۔ ایک تو مذاکرات جو ہوتے رہے، چلیں ہم نے اس قربانی دی کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، پاکستان کی عزت بن رہی ہے، کوئی بات نہیں، راول پنڈی اور اسلام آباد کے تاجروں نے اتنا سفر کیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ 0 پوائنٹ سے آگے ریڈ زون تھا، آپ کو پتہ ہے نا، توسیع ریڈ زون تھا، وہ بھائی بند رہا ہے 15 دن۔ اس کے بعد ابھی جو لاک ڈاؤن آپ نے لگایا ہے، مغرب کے وقت 8 بج جاتے ہیں، جو ہی آپ نماز پڑھ کے آتے ہیں 8 بج جاتے ہیں۔ مجھے بتائیں سارا دن جو ملازم ہیں لوگ، کچھ سرکاری ہیں کوئی غیر سرکاری نہیں، وہ تو دفتروں سے ہی 5-6 بجے آتے ہیں، اور جب بچوں کو لے کے مارکیٹ آتے ہیں پیچھے پولیس آ جاتی ہے، چلو جی دکانیں بند کرو، پولیس کی گاڑی کا ہوٹر بجنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی چلیں اس میں انہوں نے اضافہ کیا ہے 1 گھنٹے کا، اس میں نرمی کی۔ او بھائی اس 1 گھنٹے میں جب کوئی کسٹمر دکان پہ آتا ہے تو اس نے صرف سگریٹ کی ڈبی نہیں لینی کہ مجھے فلانی ڈبی دے دو، اس نے کپڑے دیکھ کے لینے ہیں، جوتا دیکھ کے لینا ہے، 10 دفعہ پہننا ہے، ایک دکان سے دوسری پہ جانا ہے کہ ادھر سے کم ریٹ ہوگا ادھر سے، یہ اس نے دیکھنا ہے۔ آپ نے اس کو مجبور کر دیا کہ فٹافٹ جاؤ اور لینا ہے، نہیں لینا چلو نکلو۔ تو پیک آورز میں آپ بجلی بھی اس پہ بھی آ رہا ہوں، اس پہ بھی آ رہا ہوں۔ یہ جو 4 گھنٹے ہیں، سردیوں میں 6 سے 10، گرمیوں میں 7 سے 11، سب سے زیادہ مہنگی بجلی خریدتے ہیں۔ اگر ہم دن میں تاجر دن میں اگر 80 روپے یونٹ ہے تو رات کو اس 4 گھنٹوں میں ڈبل ہوگا، 160 روپے ہوگا۔ او بھائی یہ تو وہ سیکٹر ہے جو سب سے مہنگی بجلی خریدتا ہے، اس کو بجلی دو۔ یہ وہ جو آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ہیں نا آپ کے ناجائز قسم کے، جو 45,000 میگا واٹ کے ہیں اور بناتے 15,000 ہیں، ان کو جو پیسے فالتو ہم نے دینے وہ ادھر ہی سے تو آتے ہیں۔ تو یہ کام تو چلنے دو نا، بند کرو وہ بجلی جو سڑکوں پہ چل رہی ہے، بند کرو وہ بجلی جو مفت چل رہی ہے، روکو اس چوری کو جو بجلی چوری ہو رہی ہے۔ وہ یہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ان سے نیچے اترو بھائی۔ کفایت شعاری یہ کہتی ہے کہ آپ پیوند لگے ہوئے کپڑے پہن کے حکومت چلائیں، تو اس کو کفایت شعاری کہتی ہے۔ پھر یہ جو حدیث ہے، وہ تو کہتے ہیں میں کپڑے بیچنے پڑے، پتھر رکھنا پڑا سینے پہ۔ اور نہیں سر، 5-5 10-10 لاکھ روپے کے ہم نے سوٹ پہننے ہوتے ہیں، 10-10 کروڑ کی ہمارے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، اور وہ قافلے ہوتے ہیں۔ مجھے بتائیں نا، تو جب حکمران یہ کہے کہ کپڑے بھی بیچ کے تمہیں آٹا دینا پڑا، سر وہ بات پرانی ہو گئی جو حکمران نے کہی سینے تھی، پہ پتھر رکھنا وہ پڑا۔ پرانی ہو گئی۔ اب میں نئی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت اگر کفایت شعاری کی بات ہم کر رہے ہیں تو پھر سادہ زندگی گزارنی ہوگی، سادہ کپڑے پہننے ہوں گے، سادہ کھانا کھانا ہوگا۔ پھر ایسی بیوروکریٹ کا بھی اترنا چاہیے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جو اے سی لگے ہوئے ہیں نا بڑے بڑے گھروں میں، بڑے بڑے ہاؤسز میں، سرکاری دفتروں میں، یہ بند ہوں گے تو ہر گھر کا پنکھا چلے گا۔ اگر ہر گھر کا پنکھا چلانا ہے، پھر اسلامی قوانین تو یہی کہتے ہیں نا، تنخواہ بھی برابر ہوگی وزیر اعظم کی اور ہمارے۔ ایک چھوٹا سا سوال ہے، آپ نے عمر لاس کی بات کی، ہمارا مقدمہ بھی وہی ہے خلافہ ماڈل کا، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اسلامی نظام کا امپلیمنٹیشن ہی پاکستان کے مسائل کا حل ہے؟ جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے بھائی، اس کے لیے تو سب سے پہلے یہ ہے۔ اور میں کہتا ہوں جو انگریز ہمیں قانون دے گیا، اس نے جا کر اپنے ملک میں عمر لا لگا لیا۔ آج برطانیہ میں عمر لا کے ساتھ سارے کام ہوتے ہیں۔ وہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے بنا ہے اس میں کیوں نہیں ہوتا؟ اس میں کیوں نہیں ہوتا؟ ارشد وہرا صاحب یہ بتائیں، کراچی کے اندر ابھی جو سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں گلگت میں، آپ نے پیپلز پارٹی کا حوالہ دیا، وہ لیڈرشپ تو کہہ رہی ہے گلگت کو کراچی جیسا بنائیں گے، ہم نے شاہراہیں دے دی، صاف پانی دے دی، روزگار دے دیا، فیکٹریز لگا دی، امپاور کر دیا۔ تو کیا پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ کچھ ایسا نظر آتا ہے کراچی میں؟ کراچی سنا ہے پیرس بن گئے۔ تو پھر آپ اپنا کیمرے مین کے ساتھ کسی دن آ جائیں اور پورے کراچی کا وزٹ ایک دفعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کراچی پیرس ہے یا کراچی جو ہے موہنجو دڑو ہے۔ آپ کو آنا پڑے گا اس کے لیے یہاں پہ۔ اور بات بالکل ٹھیک ہے، دیکھیں یہ اس وقت جو ہے نا جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں میرے خیال سے عوام کی طرف توجہ نہیں ہے کسی کی بھی، اور جب تک ایک ریولیوشنری بجٹ نہیں آتا جس سے کہ ایک عام انسان کو فائدہ ہو، تب تک جو ہے آپ نے تقریباً 4,000 ارب روپے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پروگرام کے رکھے ہیں۔ آپ کا یہ شہر جو ہے آپ کو 50% سے زیادہ ڈائریکٹ ٹیکسز دے کر آئے،
اوور آل 60% پلس ٹیکسز دے رہا ہے. آپ نے اس شہر کے لیے کیا پروگرام رکھے ہیں؟ آپ نے کون سا ایسا پیکیج رکھا ہے کہ اس شہر کو آپ K4 جو ہے 2015 سے بننا تھا, آج تقریباً 11-12 سال ہو گئے اور ایز اٹ از پڑا ہوا ہے. اب جا کے کہیں MQM نے بڑی کوششیں کی تو اللہ کرے انشاءاللہ ختم ہو جائے. آپ کے سامنے کراچی میں ایک سڑک کھودے ہوئے 5 سال ہونے آئے ہیں تقریباً, اور اس جگہ کو وہ صحیح بنا نہیں سکے, مجبوراً اس ٹھیکیدار کو ہٹا کے انہوں نے, اور پورا شہر اس سے متاثر ہے. دیکھیں کراچی میں لوگ جو ہے ذہنی طور پر مریض ہو رہے ہیں. جو 20-25 منٹ کا راستہ ہے وہ 1-1 گھنٹے میں جاتا ہے. ایک طرف غریب کا پیٹرول ایکسٹرا خرچ ہو رہا ہے, دوسرے کراچی کی ٹرانسپورٹ کا نظام اگر آپ کو دیکھنا ہے تو یہاں کا مزدور جو ہے منی بس پرانی ٹوٹی پھوٹی اس کی چھت پر بیٹھ کے سفر کر رہا ہوتا ہے. تو یہ کراچی تو یہ ہے, کراچی وہ نہیں ہے جو آپ ٹی وی پر دکھاتے ہو. اور یہاں پر سب سے بڑا جو ایشو ہے, ابھی بات کر رہے تھے معیشت صحیح ڈائریکشن میں کیوں نہیں ہے, وہ جو کاٹن کی بھی بات ہو رہی تھی. پاکستان جو ہے دنیا کا چوتھا کاٹن پروڈیوسنگ کنٹری تھا. نمبر 1 جو ہے وہ امریکہ تھا, پھر چائنا اور انڈیا نمبر 2 اور نمبر 3, اور اس کے بعد پاکستان تھا. آج پاکستان 5واں 6واں بن گیا ہے, ازبکستان اوپر آ گیا ہے. تو ہم نے جو ہے, اور پھر جو کاٹن بات وہی آ جاتی ہے کہ جو آپ کی چھوٹی انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل کی جو چھوٹی انڈسٹری ہے, آپ نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. اس انڈسٹری کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا, برباد کر دیا. اور آپ کو کم از کم اس انڈسٹری کو جو ہے کسی طریقے سے بھی اس کو پروان چڑھانا چاہیے تھا, اور آپ نے جو ہے اس انڈسٹری کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا. آج کبھی وہ تقریباً یہ 1500 ملے ہیں جو کہ بیک بون ہیں, جو کہ ملازمتیں دیتی ہیں ٹیکسٹائل کی, اور ان انڈسٹریوں کا وہ حال ہے کہ وہ اپنی انڈسٹری کو چلانے کے قابل نہیں رہتے. کبھی کوئی بند کرتا ہے, کبھی کوئی چلاتا ہے, کبھی ہفتے میں 3 دن چلتی ہے, کبھی ہفتے میں 2 دن چلتی ہے. یہ جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے ڈائریکشن. میں نے کہا نا کہ وہ جو اشرافیہ پہلے 22 خاندان ہوتے تھے, آج 25 ہو گئے ہیں, وہی اشرافیہ بیٹھتے ہیں, انہی کے ساتھ بیٹھ کے بجٹ بنتا ہے, انہی کی پلاننگ کے ساتھ بجٹ بنتا ہے. کسی کے ابھی جو ہے دیکھیں یہ سبجیکٹ جس طریقے سے آپ نے بات کی کہ یہ دکانیں اتنے بجے کھلے اتنے بجے بند ہوں, یہ بہت چھوٹا سبجیکٹ ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کیا دکاندار رات 12 بجے بھی دکان چلا کر کیا وہ خوش گھر جاتا ہے؟ کیا وہ گھر جاتا ہے تو اس کو گھر پہ بجلی ملتی ہے؟ کیا اس کے گھر میں پانی آتا ہے؟ کیا وہ کیچڑ والی سڑکوں سے گزر کے بائکوں پہ اور اس پہ نہیں جاتے؟ ان کے جو لوگ ان دکانوں میں کام کرتے ہیں کیا وہ ذہنی طور پر سکون میں ہیں؟ ایسا نہیں ہے. یہاں پر آپ دیکھیں سندھ میں بھی, اندرون سندھ میں بھی دیکھیں, ہر تیسرے دن جو ہے وہ قتل ہو رہے ہیں, کبھی کسی نام پہ کبھی کسی نام پر. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں اس طرف. محمود بخاری جی, محمود بخاری صاحب, آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. یہ بتائیں آپ لوگوں کو کوئی سبسڈی, کوئی ٹریکٹر پیکیجز, کوئی بیج پہ, کھاد پہ, کوئی انسینٹیوز پنجاب گورنمنٹ تو کہتی ہے ہم دے رہے ہیں, کسان خوشحال عوام خوشحال, یہ ایک سلوگن بھی ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ, مطمئن ہیں؟ اور اس دفعہ گندم کی کیا حالت ظاہر ہوگی؟ پبلک کو کوئی خوشخبری, کوئی نوید سنا رہے ہیں یا نہیں؟ بھائی صاحب گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت سب سے مظلوم طبقہ ہے وہ کسان کا ہے. اس کی کسی فصل کا بھی ریٹ نہیں مل رہا اس کو. یہ ایسے بختوں والی حکومت آئی ہے کہ اس نے سارے کا سارا جو ہے نا وہ تباہ کر دیا ہے زراعت کو. اور کاسمیٹکس دیکھیں, وورا صاحب نے بھی کہا, اجمل صاحب نے بھی کہا, کاسمیٹکس چینج سے کچھ بھی نہیں ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب تک آپ ریسرچ کے ذریعے سے بیج اچھا نہیں دیں گے پیداوار نہیں بڑھے گی. اب آپ گندم کی بات آپ نے کی ہے, کوئی پالیسی نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر ایگریکلچر کی پالیسی ہے, آپ ابھی گوگل پہ جائیں اور دیکھیں 5 سال 10 سال 20 سال 30 سال کی پالیسی ہوتی ہیں. اور ہمارے پاس یہ حالت ہے کہ گندم ہارویسٹ ہو رہی تھی اور انہوں نے ایک دم سے ڈیزل کا ریٹ بڑھا دیا اور اس پہ اتنا کسان پریشان ہوا, اور حکومت نے صرف ٹفل تسلیاں دے کے بات کو آگے بڑھا دیا. کیونکہ میں جو ہے اس ملک کا محب وطن ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ تو اپنی نسلوں کو اگلی جو حکمرانی کے لیے تیار کر کے ان کو قابض کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو کوئی عوام کا دکھ نہیں ہے. آج عباسی صاحب جو لوگوں کے حالات ہیں, آپ جو بجلی کا بل آپ دیکھیے,
یعنی اویس لغاری صاحب کو کس بات پہ تمغہ امتیاز دیا گیا ہے؟ اس لیے کہ آپ بجلی کا بل دیکھیے، اس کے اوپر ایک بلو لائن ہے، ایک اور لائن ڈال دی ہے، اور اس کے اوپر ٹیکسز جو ہے وہ دے رہے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ٹیکس نہیں دیتا یہ قوم جتنا ٹیکس یہ دے رہی ہے. پھر کبھی وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کی بات لے آتے ہیں. ماچس لیں آپ ٹیکس دیتے ہیں، آپ ہر چیز پہ، میں کھاد لیتا ہوں ٹیکس دیتا ہوں، ٹریکٹر لیتا ہوں ٹیکس دیتا ہوں، میں کوئی امپلیمنٹس لیتا ہوں ٹیکس دیتا ہوں. میں کہاں ٹیکس نہیں دیتا؟ میں اگر موبائل کے اس میں بیلنس ڈلواتا ہوں سب سے پہلے میرا ٹیکس کاٹا جاتا ہے. میں پیٹرول کے اندر ٹیکس دیتا ہوں، ڈیزل کے اندر ٹیکس ٹھیک دیتا ہو ہوں. گیا. کہ کون سی جگہ دیکھیں ان کی نالائکی اور ان کی نکمے پن کا انتہا دیکھیں کہ گندم کی کوئی پالیسی انہوں نے نہیں دی. آپ نے کہا ہے، ہم نے پچھلے سال بھی کہا تھا 29 لاکھ ٹن کا شارٹ فال تھا. ابھی نئی گندم آئی ہے، اب تو سستی ہونی چاہیے تھی. اور ابھی سے آپ کو پتا ہے کہ چھاپے لگ رہے ہیں. اگر پرائیویٹ سیکٹر نے خرید کر لی ہے، ارے بابا جب تم نہیں خرید کرتے، یہی حال سندھ حکومت کا ہے، یہی پنجاب حکومت نے جو ہے وہ رویہ رکھا ہوا ہے کسانوں کے ساتھ. گنے میں آپ دیکھیں کہ گنے کی پیمنٹ ابھی تک بہت سی ملوں نے پنجاب کے اندر اور سندھ کے اندر دینی ہے. لوگ روز ہمیں واٹس ایپ کے اوپر اپنے سی پی آر بھیجتے ہیں کہ خدارا ہماری تو کل پونجی یہ تھی، کسی کی 1 ٹرالی ہے، کسی کی 2 ٹرالی ہے. بس صاحب جس ملک کے اندر جو ہے ایک عام عوام کے ساتھ ٹھیک ہو گیا. میں آتا ہوں. یہ رویہ بالکل ناجائز رویہ ہے. بلوچ صاحب یہ بتائیں، آپ تو چونکہ اسلام آباد میں ہم بھی رہتے ہیں، اب تو کفن پہ بھی، قبر پہ بھی، گورکن پہ بھی، اس کی تیاری پہ بھی ٹیکس ہے. بات وہاں تک پہنچ گئی ہے. جب آپ نے دنیا سے جانا ہے نا، بات اس سے آگے بھی جائے گی، ابھی تو یہاں تک پہنچی ہے. تو یہ بتائیں کہ تاجر حضرات، آپ لوگ ہر وقت، وہ مجھے کئی دوستوں نے حکومتی وزیر یہاں پہ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی تاجر ہمیشہ سب سے زیادہ گلہ کرتے ہیں، کبھی خوش نہیں ہوتے. تاجر ٹیکس نہیں دیتے، یہ بھی وہ ساتھ کہتے ہیں تاجر چور بھی ہیں، یہ بھی کہتے ہیں. آپ کہہ دیں نا اس بارے میں نہیں، یہ ویسے گورنمنٹ کہتی ہے کہ تاجر خوش نہیں ہوتا. مجھے یہ بتائیں، اور ٹیکس دیتا کون ہے اگر تاجر نہیں دیتا؟ کوئی سیکٹر بتا دیں جہاں سے حکومت کو آمدن آتی ہو. جب پیسے پورے کرنے ہوتے ہیں پھر انہوں نے، دیکھیے صرف ہم دے رہے ہیں نا، اور تو کوئی دے نہیں رہا. سٹیل مل ہماری ختم ہو چکی، پی آئی اے بک چکی، باقی ریلوے ہے پتہ نہیں کتنے خسارے میں ہے، ٹکٹ ملتا نہیں ہے، خسارے میں ہوتی ہے. او بھائی، پاکستان کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے جو 600-700 ارب روپے کے خسارے میں نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آمدن کہاں سے آئے گی اس ملک؟ اخراجات آسمانوں کو چھو رہے ہیں. لیکن ایک ساتھ ایک چیز بھی نوٹ کر لیں، مجھے کئی دوستوں نے کہا، ہماری آواز بھی پہنچائی، یہ جو ریڈی والے کوریڈور پہ جنہوں نے سمیں لگائی ہوتی ہیں، فوٹو سٹیٹ والے جس نے کوئی اپنا الگ سے لگایا، تو یہ بھی تو بیچارے مزدور ہیں نا. تو ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سی ڈی اے آتا ہے، اٹھا کے لے جاتا ہے، پھر واپس وہ رکھ لیتے ہیں، وہ پیسے لے لیتے ہیں. کئی لوگوں نے کہا ہم سے پیسے بھی لے لیتے ہیں. دیکھیں یہ ملک جو ہے نا کرپشن کی وجہ سے ہی چل نہیں سک رہا ہے. کرپشن نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. ریڈیاں الٹانا حال ہے. او بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ یہ دیکھیں، ریڈی والے نے پیسے کمانے ہیں، اس کو جگہ دے دیں. وہ آپ کو پیسے دے گا، اس کی جیب سے نہ نکالیں. اٹھا لی پھر رکھ دی، پھر اٹھا لی، پیسے لے کے اٹھاتے رہے، پھر پیسے لے کے رکھتے رہے. او بھائی ایک ریڈی پہ ایک پورا کنبہ چلتا. میں وہی بتا رہا ہوں، پنجاب کے اندر پیرا فورس کے ذریعے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو گئے. یہ فیکٹس ہاں میں بتا رہا ہوں بھائی، میں حلف دے سکتا ہوں اس بات پہ، میں لوگوں کا نمائندہ ہوں. مجھے پتہ ہے وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. جتنی تذلیل تاجر کی ہو رہی ہے، عوام کی ہو رہی ہے، پتہ نہیں صاف ستھرا پنجاب. گریبانوں سے پکڑ کے مارتے بھی. مجھے یہ بتائیں، پہلے پنجاب گندا تھا. کوئی آتا ہے میں پڑھا لکھا پنجاب بناؤں گا، کوئی آتا ہے میں صاف ستھرا پنجاب بناؤں گا. وہ یہ 62% پاکستان ہے بھائی. ادھر زمیندار کی عزت کرو، صنعت کار کی عزت کرو، دکاندار کی عزت کرو. یہ 3 پلر ہیں جو اس ملک کو چلا رہے ہیں. اس ملک کا زمیندار، صنعت کار اور دکاندار خوشحال نہیں ہوگا، ملک خوشحال نہیں ہوگا. بہت شکریہ جناب اجمل بلوچ صاحب آپ کا، ارشد بوہرا صاحب، محمود بخاری صاحب. ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ماہر معاشیات فروخ سلیم صاحب. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، بجٹ بھی آ رہا ہے، عوام میں ایک تشویش کی لہر ہے، آلریڈی ان پہ لیوی کا ٹیکس کا بوجھ ہے، کیا عوام کو ریلیف مل پائے گا ان کی بیسک نیسیسٹیز میں، جو کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 38 بھی اس کو انشور کرتا ہے؟ تو کیا سمجھتے ہیں، کوئی خوشخبری ہے پبلک کے لیے، عام آدمی کے لیے؟ یہ ابھی تو بجٹ کا اعلان ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن اگر تاریخ دیکھی جائے، پچھلے 16 سال کی تاریخ، 15 سال کی تاریخ نکال لیں، سن 2010 کو اگر آپ شروع کر لیں، اور 2010 میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ 2010 وہ سال تھا جس سال ہماری نیشنل اسمبلی نے 18ویں ترمیم پاس کی۔ اب 18ویں ترمیم کے بعد جو وفاقی بجٹ کا حال ہے، اس میں یہ ہے کہ جب ہمیں وزیر خزانہ صاحب نیشنل اسمبلی کی فلور پہ کھڑے ہوتے ہیں اور بتائیں گے کہ وفاقی حکومت کی آمدن 16,000 ارب ہے یا 17,000 ارب ہے، اس میں سے لگ بھگ 8,500 ارب جو ہے وہ 18ویں ترمیم کے تحت صوبوں کو بانٹ دی جائے گی، اور کوئی 8,500 ارب جو ہے وہ ٹیکس کے لیے، وہ سود کے لیے مختص کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ امید لگا رکھنا کہ وفاقی حکومت سے کوئی عوام کو ریلیف مل پائے گی، ایسی اینٹی جس کے پاس سود کی مد کے پیسے دینے کے بعد اور صوبوں میں پیسے بانٹنے کے بعد کوئی پیسہ بچتا نہیں۔ کیونکہ پچھلے 15-16 سال سے جو ماڈل چل رہا ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ 5 حکومتیں ہیں، ایک حکومت جو ہے اس کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ آپ قرضہ اکٹھا کرتے رہیں، وہ وفاقی حکومت ہے، اور پھر سارا مال اکٹھا کر کے وہ صوبوں میں بانٹ دیتے ہیں اور صوبے جو ہیں وہ خرچہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ماڈل کے تحت تو آپ سوچیے وفاقی حکومت سے یہ امید لگا رکھنا کہ وہ کوئی ریلیف مہیا کر دیں گی، ان کے پاس وسائل نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک باریک چیز سمجھنا چاہوں گا، بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیے گا کہ جب آپ گروسری یا کوئی بھی آئٹم خریدتے ہیں تو اس پہ ایڈ ہوتا ہے سیلز ٹیکس، اس کی اوریجنل کموڈٹی کی پرائس پلس سیلز ٹیکس، لیکن جب بل بنتا ہے آپ کو ایک ریسپٹ دی جاتی ہے، اس میں بھی جنرل سیلز ٹیکس ایڈ ہوتا ہے، تو عوام 2-3 جگہ ٹیکس پے کرتے ہیں۔ اس کا کوئی فارمولہ ہے کہ سارا بوجھ پبلک پہ نہ پڑے، کوئی ایک ہی جگہ ٹیکس لیا جائے؟ یہ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر بچہ، بوڑھا، مرد اور عورت جو ہے وہ ٹیکس کے نیٹ میں بڑا بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ ہمیں کسی نے سبق یہ سکھا دیا ہے، میرا خیال ہے IMF والوں نے یا گوروں نے، کہ بھئی اس ملک میں ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا۔ یہ واحد ملک میں نے دیکھا ہے جس کی سیاسی قیادت جب ملک سے باہر جاتی ہے تو وہ یہ الزام لگاتی ہے کہ پاکستانی جو ہیں وہ ٹیکس چور ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ پاکستانی جس کے گھر بجلی کا بل نہ بجلی کا میٹر نہ لگا ہو شاید وہ ٹیکس نہیں دیتا، جس کے گھر گیس کا میٹر نہ لگا ہو وہ ٹیکس نہ دیتا ہو، جس نے زندگی بھر کبھی پیٹرول نہ خریدا ہو وہ ٹیکس نہیں دیتا ہوگا، جس نے زندگی بھر کبھی کوئی سم نہ خریدا ہو وہ ٹیکس نہیں دیتا ہوگا۔ تو ایسا پاکستانی تو آپ کو نہیں ملے گا کہ جس نے سم نہ خریدا ہو، جس نے پیٹرول نہ خریدا ہو، جس کے گھر یا دکان پہ بجلی کا میٹر نہ لگا ہو۔ تو ہر پاکستانی جو ہے وہ ٹیکس دیتا ہے۔ ہمارا پرابلم ٹیکس اکٹھا کرنے کا ریلی نہیں، ہمارا اصل پرابلم ہے حکومتی اخراجات اور حکومتی نقصانات، وہ آؤٹ آف کنٹرول جا رہا ہے۔ تو یہاں ریونیو کلیکشن کا پرابلم نہیں ہے، یہاں پہ اسپینڈنگ کا ایشو۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اسپینڈنگ کا بھی ہے، لیکن جو مراعات یافتہ طبقہ ہے جسے ہم سٹیٹس کو کہتے ہیں، کیا گورنمنٹ کے پاس وہ لسٹیں نہیں ہے کہ کس کی کتنی آمدنی ہے، اس حساب سے اس پہ ٹیکس لگے تاکہ عام آدمی جو ہے وہ اس سے تھوڑا نقصان کم ہو، عام آدمی کو اس پہ بوجھ نہ پڑے، بڑوں پہ لگائیں چھوٹوں پہ تقسیم کریں؟ ویلفیئر ماڈل تو یہ ہم دو چیزیں کر رہے ہیں۔ ایک بات ہو رہی ہے ٹیکس کی فیئرنیس کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، بالکل 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ٹیکس فیئر ہونا چاہیے، جیسے جیسے جس کی آمدن بڑھتی جا رہی ہے اس کے اوپر ٹیکس کا بوجھ زیادہ ہونا چاہیے، جیسے جیسے آمدن کم ہوتی ہے اس کے اوپر پروپورشنیٹلی ٹیکس کا بوجھ کم ہونا چاہیے۔ اب ہمارے یہاں تقریباً 60 سے 65% جو ٹوٹل بوجھ ہے ٹیکس کا وہ سارا انڈائریکٹ ٹیکسیشن کا ہے، اور وہ جیسے جیسے آپ کی قیمت کا، آپ کی آمدن کم ہوتی جاتی ہے آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے اس کو اکنامکس میں ہم کہتے ہیں ریگریسو ٹیکس، یعنی کہ اردو میں کیا اس کو میں ظالمانہ ٹیکس کہہ لوں۔ تو ایک تو ہے وہ ٹیکس فیئرنیس کا ایشو، وہ بالکل ہونا چاہیے، میں آپ سے ایگری کرتا ہوں۔ دوسرا یہ ہے جس کا حکومت رونا روتی ہے کہ شاید ٹیکس اکٹھا کافی نہیں ہوتا۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ اعداد و شمار کی بنیاد پہ دیکھ لیجئے،
آج سے 20 سال پہلے کا جو حکومتی بنایا ہوا بجٹ ہے اس میں ایف بی آر کو جو حذف کیا گیا تھا وہ 1000 ارب کا تھا. اب لاسٹ ایئر کا حذف جو ہے وہ 14,000 ارب کا ہے. تو آپ سوچئے کہ ایف بی آر جو ہے جو ٹیکس کی کلیکشن ہے وہ تو 20 سالوں میں کوئی 1000 ارب سے 14,000 ارب پہ پہنچ گئی ہے. ٹیکس کی کلیکشن تو بہت ہی تیزی سے بڑھی ہے اس ملک میں. پرابلم یہ ہے کہ اسی دوران 19-20 سالوں کے دوران جو حکومتی اخراجات ہیں وہ کوئی 1,500 ارب کے ہوتے تھے آج سے 20 سال پہلے، اب وہ پہنچ گئے ہیں کوئی 17-18,000 ارب. تو جہاں بھی کسی بھی ریاست میں اگر حکومتی اخراجات اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو ٹیکس تو کلیکٹ اتنی تیزی سے نہیں ہو سکتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آئی ایم ایف سے اور یہ سودی معیشت جو ہے، ربا میں ہم پیسہ 8-9 ارب روپے آپ نے کہا دے دیتے ہیں، اس سے جان چھڑانے کے لیے کیا ہم زکوٰۃ کا جو فارمولہ ہے جو اسلام کا بنیادی ارکان میں سے ہے اس کی ریگولیشن کریں، اسٹیٹ اس میں فیئرنس لائے، اس کو امپلیمنٹ کرے، تو آئی ایم ایف سے اور بہت ساری چیزوں سے خاصی حد تک ہم جان نہیں چھڑا سکتے؟ دیکھیے، آئی ایم ایف ایک بہانہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں پہ ہماری حکومتیں فیل ہو جاتی ہیں، ڈلیور نہیں کر پاتی تو بہانہ لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے نہیں ہو رہا. یا پھر ایک نیا بہانہ اس دفعہ مل گیا کہ وہ ایران اور اسرائیل کی جو ہے اس خطے میں ایران اور امریکہ کی جو ہے وہ جنگ ہو رہی تھی. دیکھیے، کیا آئی ایم ایف حکومت کو یہ کہتا ہے کہ آپ بجلی کے شعبے میں 2,500 ارب کا نقصان کر دیں؟ کیا آئی ایم ایف حکومت کو یہ کہتا ہے کہ آپ گیس کے شعبے میں 3,500 ارب کا نقصان کر دیں؟ کیا آئی ایم ایف حکومت سے یہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کم از کم 85,000 اور 500 کاریں ہونی چاہیے آپ کے حکومتی پول کے اندر؟ کیا آئی ایم ایف حکومت کو یہ کہتا ہے کہ 117 پبلک سیکٹر انٹرپرائز آپ چلائیں اور اس میں 6,000 ارب کا نقصان کر دیں؟ کیونکہ یہ آئی ایم ایف کا بہانہ جو ہے، جو آئی ایم ایف کا نام لگا کے کیا جاتا ہے، اور سمجھتا ہوں کہ یہ درست نہیں ہے. اچھا بہت ساری جی ڈاکٹر صاحب، مختصراً یہ بتائیے گا کہ آئی پی پی سے جان چھوٹ سکتی ہے؟ آخری سوال ہے. دیکھیے، تقریباً 40% جو آئی پی پیز ہیں ان کو اون کرتا ہے حکومت پاکستان. جو 45% آئی پی پیز ہیں ان کو اون کرتا ہے سی پیک، اور 15% ایسے آئی پی پیز ہیں جن کو نجی شعبے میں جو کمپنی ہیں وہ اون کرتی ہیں. آپ کس آئی پی پی سے جان چھڑانا چاہتے ہیں؟ جو بیجا اخراجات، جو بجلی پروڈیوس بھی نہیں کرتی اور ہم اس کو پیسے دیے جا رہے ہیں. وہ تو پھر سی پیک پہ معاملہ آ گیا، وہ تو پھر حکومت میں معاملہ آ گیا. 40% میں نے آپ سے بتایا کہ حکومتی اونڈ آئی پی پیز ہیں، اور تقریباً 45% کے قریب جو ہیں وہ اونڈ ہیں بائی سی پیک. تو پھر سی پیک کے اوپر انویسٹیگیشن کھولیں، پھر سی پیک سے بات کریں، پھر چائنا سے بات کریں، پھر حکومت اپنی آئی پی پی سے خود سے بات کرے. اگر صرف 15% کا معاملہ ہے جو نجی شعبے کی آئی پی پیز ہیں تو پھر بند کر دیں ان 15% کو. نجی شعبے کی جو 15% ہیں ان کو بند کر دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر فروخ سلیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، ہم نے جاننے کی کوشش کی وہ کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے عام آدمی کا معیار زندگی بہتر نہیں ہو رہا اور ملک کی اکانومی بہتر نہیں ہو رہی، زوال پذیر ہے. حل صرف قرآن و سنت ہے. آپ زکوٰۃ کے نظام کو ریگولیٹ کر دیں، اسٹیٹ انشور کرے. جو خلافہ ماڈل میں ویلفیئر ماڈل ہے عام آدمی کے لیے، اس میں خوراک ہے، لباس ہے، رہائش ہے، بنیادی ضروریات ہیں، وہ ہمارے آئین کے آرٹیکل 38 میں بھی موجود ہیں. نظام جب تک نہیں بدلے گا، آپ امیر اور غریب کا، اشرافیہ کا اور عام آدمی کا فرق رہے گا تو اسی طرح چلتا رہے گا. چاہے آئی پی پیز کا رونا ہے، جب تک ہم سودی معیشت سے جان نہیں چھڑائیں گے ہمارے رزق میں، ہمارے معاملات میں کبھی برکت نہیں آ سکتی. سود سے جان چھڑائیں، آئی ایم ایف کے چنگل سے نکلیں، آئی پی پی سے نکلیں، خود کفالت، سیلف ریزیلینس پیدا کریں. اللہ اور اس کے رسول پہ بھروسہ کرتے ہوئے یہ قوم، اس کے اندر ایک پوٹینشل ہے. آپ زکوٰۃ کے نظام کو ریگولیٹ کریں. جو قوم چیریٹی میں اتنی آگے ہے وہ زکوٰۃ دینے میں بالکل بھی کنجوس نہیں ہے، اسلام کا ایک رکن ہے. یہ سارے معاملات اگر ہم طے کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف پلٹنا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.